बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, रोज़ की तरह आज भी इंतहाई अहम दिन है। इंतहाई अहम दिन है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो आजकल रोज़ ही अहम दिन होता है। इस वक्त जहां चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक लंबी चौड़ी शिकायत दर्ज कर दी गई है, तो उसको अगर हम गौर से देखेंगे तो टोटल कितनी शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन, यानी जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिखा है, वो उसका मामला क्या होगा, और क्या आज सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर जारी कर सकती है कि जिससे हुकूमत को घर भेजा जा सके, या फिर हुकूमत किसी फर्द वाहिद को घर भेज सकती है, या फिर पूरी पार्लिमान को या हुकूमत को या पूरी कैबिनेट को घर भेज सकती है। नाज़रीन, इन तमाम अमूर पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीटीआई ने बाकायदा घुटने टेक दिए हैं। घुटने टेक दिए हैं पसे पर्दा, और घुटने टेके हैं आसिफ जरदारी से खुफिया मुशावरत के जरिए, खुफिया मुज़ाकरात के जरिए, खुफिया मुलाकातों के जरिए। और यही वजह है कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अरकान कौमी असम्बली हैं पीटीआई के, उन सब की रुकनीत कौमी असम्बली की बहाल हो चुकी है। अब ये बहाली के बाद पार्लियामेंट में बैठकर पीटीआई के वर्कर का काम करेंगे या फिर कोई और काम करेंगे। नाजरीन, इस हवाले से भी मेरे पास इंतहाई अहम इतलात हैं। वो इतलात ये हैं कि ये जिन जो है वो अरकान पार्लियामेंट यानी एमएनएस को की बहाली हुई है, यानी तवील मुज़ाकरात मुशावरत के बाद जिनकी बहाली हुई है, ये बहाली कुछ किन शराइत पर हुई है। ये कंडीशनल जो है वो अपना बहाली है, यानी ये यूं समझ लें कि ये भी पीटीआई के उन्हीं जो है वो एमएनएस की तरह होंगे जो पहले से ही कौमी असम्बली में मौजूद हैं, और जिनका जो अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो राजा रियाज साहब हैं। तो इस वक्त ये भी राजा रियाज साहब की क़यादत में ही जो है वो काम करेंगे, यानी पार्लियामेंट में इनकी मौजूदगी जो होगी वो राजा रियाज की मौजूदगी अपना क़यादत में होगी। तो इस कंडीशन पर जाने वाले अरकान पार्लियामेंट पीटीआई से क्या वफा करेंगे, ये आपको आने वाले चंद दिनों में पता लगेगा। तो बहरहाल इस वक्त जो है वो जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ या फिर जो सेमिनार हुआ, उसमें जिस तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत से कहा कि मुज़ाकरात किए जाने चाहिए, यानी डायलॉग का जो रास्ता है वो बंद ना हो तो बेहतर है, क्योंकि पीटीआई मुतवातिर मुझसे राब्ते कर रही है। तो उन्होंने फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़े होकर पीटीआई को भी दो टोक अल्फाज में पैगाम पहुंचाया कि आप मुझसे बात नहीं करें। क्या कहा मजीद आसिफ जरदारी ने, जरा मुलाहिजा फरमा लें। Yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास डायलॉग के लिए आऊँ मगर मेरा इवें फैसला थिया तो मैंने सा जी इवें न थिया तो मैं अलग मैं न मने ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता डायलॉग, यू गिव एंड टेक। नाज़रीन, जिस तरह मुज़ाकरात आसिफ जरदारी के साथ इनके चले हैं, उसमें एक जो चीज़ें हैं, 2 अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। पहली ये हुई है कि पीटीआई नवाज शरीफ की वापसी और उस पर खामोश रहने पर राज़ी हो गई है, और इसके अलावा इलेक्शन एक दिन होंगे, लेकिन किस दिन होंगे उस पर भी बात करने के लिए तैयार हो गई है। अब वो दिन कब आएगा, कौन सा होगा, किस तरह होगा, और वो 8-9 अपना अक्टूबर होगा या कौन सा होगा, जो चीज़ तुसी कहो असी हाजिर आओ, असी गुलाम हाँ, बहरहाल हमें थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ा सा स्पेस दे दो। क्योंकि नाज़रीन, पीटीआई में आइसोलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
پی ٹی آئی اتنی آئسولیٹڈ ہو گئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کی اب پالیسیز کیا ہیں. میں نے ایک پی ٹی آئی کے اہم رہنما تھے, کوئی معمولی کارکن بھی نہیں تھے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر آپ کے جو مینیفیسٹو ہے اس کے بنیادی نکات کیا ہیں؟ تو وہ کہتا ہے مینیفیسٹو کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ وہ لوگ ہیں, لوگ ان کو قوم یوتھیاز بولتے ہیں. میں بنیادی طور پہ انہیں قوم لوط بولتا ہوں کیونکہ ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ قوم لوط جیسے ہی ہیں. تو بہرحال ناظرین, جس طرح میں نے کہا کہ پی ٹی آئی شدید آئسولیشن کا شکار ہو گئی ہے, پی ٹی آئی دھنس چکی ہے اس دلدل میں جس میں اس نے خود چھلانگ لگائی تھی. دھنسی پہلے جب انہوں نے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کیا, اور اس کے بعد جب انہوں نے 2 صوبائی اسمبلیاں توڑیں اور چودھری پرویز الہی سر پٹکتے رہ گئے, لیکن عمران خان کا ہوش سلامت نہیں ہو رہے تھے, یا شاید وہ پوری طرح ہوش میں آ ہی نہیں رہے تھے, یا پھر انہیں ہوش میں آنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا کہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں. پرویز الہی بہت سینئر سیاستدان ہیں, وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک بار یہ تیر ہمارے ہاتھوں سے چل گیا, کیونکہ یہاں پہ ناظرین تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گا, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جب اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ چل رہا تھا, تو آپ اگر نوٹ کریں گے تو حکمراں اتحاد میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ عمران خان کو ٹیز کر رہی تھیں کہ تم بولتے کیوں ہو, تم کرو نا, کر کے دکھاؤ نا, اسمبلی تحلیل کرو تو صحیح, ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں, بس تم ہی ڈر رہے ہو, تم سے ہی اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو رہی, تم ہی اسمبلی تحلیل نہیں کر پا رہے ہو. تو بلاخر عمران خان نے اس غصے میں آ کے اسمبلیاں تحلیل کر دی, یعنی اپنے مورچے توڑ دیے. اب عمران خان ہو گیا نیتا, تو اب اس کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کر کبھی کسی عدالت میں گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے, کبھی کسی عدالت میں گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے, آخر میں نہ جانے کیا ہوگا. تو بہرحال ناظرین, جس طرح میں نے بات کی کہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا اہم معاملہ ہے. آج سپریم کورٹ میں یہ جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے رپورٹ سبمٹ کرائی جائے گی کہ گزشتہ روز اپنا 10 اپریل کو حکومت کی طرف سے انہیں پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے 21 ارب روپے ملے یا نہیں ملے. یقیناً نہیں ملے. اب کل الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کریں گے جی الیکشن کمیشن کے اپنا چیف جسٹس صاحب کے پاس, پھر وہی جو ہے وہ ہم خیال بینچ چیمبر میں اس کی سماعت کرے گا. اس کے بعد جی یہ جو یوتھی جو ہیں وکلا صرف ججز یوتھی نہیں ہیں, صرف آرمی میں جو ہے وہ بڑے بڑے افسران اور ان کی فیملیز یوتھیاز میں شامل نہیں ہوتی, یا وکلا بھی ایک پورا لشکر ہے یوتھیاز کا. تو جو یوتھیاز ہیں, جو ورکر پی ٹی آئی کے جو ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرمنل کنٹیمپٹ ہے, اور اس کرمنل کنٹیمپٹ میں کم سے کم وزیر اعظم کو گھر جانا پڑے گا. اب ان اللہ کے بندوں کو نہ تو اللہ عقل دیتا ہے, نہ کوئی راہ دکھاتا ہے, نہ کوئی ہدایت دکھاتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ ایسے لوگ جو میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے, میں ان کی دلوں پہ مہر کر دیتا ہوں. ان کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے, ان کے کان تو ہوتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے, ان کی زبان تو ہوتی ہے لیکن بول نہیں سکتے, اور ان کے دل پہ مہر ہوتی ہے اور وہ دل کبھی اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتے. تو ناظرین, یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ تو ہے لیکن عقل نہیں ہے. کیونکہ اگر کل کو سپریم کورٹ ایسا آرڈر کیسے کر سکتی ہے؟ اس وقت میں نے جس طرح کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 4 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات درج ہو چکی ہیں. ان میں سے چیف جسٹس امرتا بندیال اور اپنا جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی نقوی جسٹس مظاہر علی نقوی اور چیف جسٹس اپنا امرتا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن, ان کے خلاف ایک اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی, ان کے خلاف 4 کمپلینٹس درج ہو چکی ہیں. یعنی ان 3 کے خلاف 1 اور اس ایک صاحب کے خلاف 4 کمپلینٹس سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود ہیں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب کہتے ہیں کہ منصف بدنیت ہوں, جب منصفی کرنا ہی نہ چاہیں, اور جب منصف فیوریٹزم نیپوٹزم کا شکار ہو جائیں, تو پھر وہاں پر
نہ تو کوئی آئین رہتا ہے، نہ کوئی ڈیموکریسی رہتی ہے، نہ پھر کوئی ہیومن رائٹس رہتے ہیں. وہاں پہ رہتی ہے تو جابرانہ حاکمیت رہتی ہے، آمرانہ سوچ رہتی ہے اور ڈکٹیٹرشپ والا مزاج رہتا ہے. تو اس وقت وہی ڈکٹیٹرشپ والا مزاج اور آمرانہ طرز جو حکمرانی ہے نا وہ کام کر رہا ہے. یعنی ون مین شو، ون مین پاور شو جس کو کہا گیا تھا، یہاں پر وہ چل رہا ہے. اب یہاں پر میں قانون نہیں جانتا، لیکن میں اخلاقی طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر اخلاقیات کہیں پر کوئی وجود رکھتے ہیں، اگر اخلاقیات کا کہیں کوئی وجود ہے، تو پھر میرے خیال میں چیف جسٹس کو اور ان 3 ججز کو بینچز سے الگ ہو جانا چاہیے جب تک کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کا فیصلہ نہیں کر دیتی. اور یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ جب خود جو اپنا جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ہی جو ہے وہ الزامات کی زد میں ہوں، تو پھر جو ہے وہ اس کمیشن کی سربراہی کون کرے گا. تو ان چیزوں کو بھی جو ہے بیفرکیٹ کیا جانا چاہیے. جس طرح میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت شدید اضطراب کا شکار ہے، اور ان کا اضطراب میں آنا یا ان کی اذیت یا ان کو جو تکلیف ہے وہ جائز ہے. یہاں تک جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو خط لکھ کر انتخابی تاریخ کے اعلان اور پول ڈے آگے بڑھانے کا اختیار مانگتے ہوئے الیکشن ایکٹ کی سیکشن 57(1) اور 58 میں ترامیم تجویز کر دی ہیں. ناظرین، یہ بہت بڑا مطالبہ ہے. کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن فیصلہ کرنے والا واحد ادارہ ہے کہ حالات الیکشن کے لیے سازگار ہیں کہ نہیں. الیکشن کمیشن کا اختیار کسی اور اتھارٹی کے ماتحت نہیں. 1 مارچ اور 5 اپریل کے فیصلے نے الیکشن کمیشن کے اپنے آئینی اختیار سے محروم کر دیا ہے. یعنی یہ جو اپنا 1 مارچ اور 5 اپریل کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا تھا، یہ فیصلہ اپنے آپ میں حیران کن تھا. یعنی چیف جسٹس خود الیکشن کمیشن بن گئے تھے، اور صدر جس کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، تو کون میں خواہ، اور اس کو جو ہے پگڑی باندھ کے اور اس کو معتبر کر کے بٹھا دیا گیا تھا. تو جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال مزید کہا گیا کہ محروم کر دیا گیا. الیکشن کمیشن کو اختیار سے محروم کیا گیا کہ وہ فیصلہ کرے کہ ملکی ماحول انتخابات کے انعقاد کے لیے سازگار ہیں بھی کہ نہیں. اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں آئین کے تحت صدر کا الیکشن کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے الیکشن ایکٹ سیکشن 57(1) اور سیکشن 58 میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے، اور مجوزہ ترمیم کے تحت عام انتخابات کے لیے الیکشن کی تاریخ دینا اور اس میں ترمیم الیکشن کمیشن کا اختیار ہوگا. الیکشن ایکٹ کی اپنا دفعہ 57(1) اور 58 میں ترمیم کریں، کیونکہ موجودہ حالات میں یہ ترمیم ضروری ہیں. یعنی اس وقت جس طرح دادا گیری چل رہی ہے، یا اس وقت جس طرح آئین کو توڑ مروڑ کر اور اس کا جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ غلط کی جا رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین، مزید کہا گیا کہ ایوان نمائندگان 1976 کے اصل قانون میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت کے بغیر الیکشن تاریخ کے اعلان کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا تھا. قومی اسمبلی تحلیل پر صدر کی جانب سے پولنگ تاریخ دینے کی کسی آئینی شق میں تائید نہیں ہے. ایوان نمائندگان 1976 کے ایکٹ کے متذکرہ سیکشن میں 1985 کے دوران آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی گئی. ترمیم کا مقصد الیکشن انعقاد کے لیے صدر کا کردار بنانا تھا. لیکن یہاں پر میں ایک سوال ضرور پوچھوں گا کہ جب 18ویں ترمیم لائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی اس چیز کو مد نظر رکھا جانا چاہیے تھا، اور اس وقت بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ لی جاتی. جس طرح آج پارلیمان ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ کو بتا رہی ہے کہ تم ماتحت ہو، تم الیکٹڈ نہیں ہو، ہم الیکٹڈ ہیں. کرمنل کنٹیمپٹ کی بات کر رہے ہیں. کرمنل کنٹیمپٹ کیسے ہوگی؟ کہ یہ وزیر اعظم کا اکیلے کا فیصلہ ہے؟ یہ تو کابینہ نے کیا تھا. لیکن کابینہ نے تو کیا ہی نہیں تھا. کابینہ نے تو پارلیمان کو بھیجا تھا میں معاملہ، اور پارلیمان میں معاملہ زیر غور ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں،
کیا یہ وزیر اعظم کو بھیجیں گے؟ کیا کابینہ کو بھیجیں گے؟ کیا اپنا اسپیکر کو بھیجیں گے؟ کیا پوری پارلیمان کو گھر بھیج دیں گے؟ تو بھائی یہ کوئی حلوہ نہیں ہے، یہ حلوہ نہیں ہے کہ کھایا جا سکے اس طرح۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جس طرح جو ہے وہ معاملات سپریم جوڈیشل کونسل میں جا چکے ہیں، اور جو ہے وہ گزشتہ روز عدالتی اصلاحات کا بل بھی منظور کر لیا گیا، اور چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق مزید ایک اور بل بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ تو جب تک یہ سارے معاملات نہیں ہوتے تب تک جو متنازع معاملات زیر التوا ہیں ان کو جو ہے وہ فی الحال ملتوی کیا جائے، ان کو التوا میں ڈالا جائے جب تک کہ فیصلہ فائنل نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔